जंगें जितनी भी इस वक्त चल रही हैं ना, उनमें से स्टॉप का बटन निकाल लिया गया, सिर्फ पॉज के बटन रह गए। हमें ना लबनान की दर्द है, ना फ़लस्तीन की दर्द है, ना सूडान की दर्द है। आज जनाब अमेरिका की एड आ रही है, आज IMF आ रहा है, ये हो रहा है। हम उस सांप की तरह जिसे जो अपनी दुम को काट रहा होता है, पूरी दुनिया में बाइकाट हुआ है, आपको पाकिस्तान में नहीं सर नहीं हो सकता। मलहमतुल कुबरा के चौथे साल में खड़े हैं, मलीर से आगे राजस्थान जयपुर तक ये सारा इलाका मेन बैटल फील्ड है। जंग जो होती है अवाम की मोहब्बत से लड़ी जाती है। दुनिया की कोई फौज अवाम की मोहब्बत के बगैर जंग नहीं लड़ी जाती, जीत ही नहीं सकती, लड़ भी नहीं सकती सर। 20259 9 के बाद डिक्लाइन 27 27वीं तरमीम 9 डिक्लाइन 243 9 उसके बाद आगे 27 को एक ओहदा ख़त्म हो रहा है 9 किसी ना किसी सिस्टम को ख़त्म करके किसी ना किसी सिस्टम को दोबारा शुरू किए बगैर ख़त्म नहीं होगा। सर ये कोइंसिडेंस है ही नहीं, अल्लाह कोइंसिडेंस करता ही नहीं है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के कत्ल के बाद 66 साल इस सरजमीन को एक खास स्पेक्ट्रम में बंद कर दिया गया। उसके बाद आपने देखा कि कौम के अंदर शऊर आ रहा है। जी, इमरान खान का धरना शुरू है सर, एकदम से शऊर आया। ये 7 से थोड़ी सी ऊपर हुई थी, कोरोना आ गया था, फिर नीचे आ गई, अब फिर 7 से ऊपर जा रही है। गेट रेडी फॉर दैट। सर मुझे लगता है कि ये 2025 कुछ किए बगैर ख़त्म नहीं होगा। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, परवीन शाकिर का शेर है कि तू बदलता है तुम पे साख्ता मेरी आँखें मेरे हाथों की लकीरों में उलझ जाती हैं। परेशानी के आलम में, दुख के आलम में, तकलीफ़ के आलम में आदमी सहारा ढूंढ रहा होता है, तसल्ली ढूंढ रहा होता है, सोचता है कि 2 बोल तसल्ली की अगर इस वक्त से मिल जाएं तो उसकी ढारस बन जाए। वो 10 शनासों के पास जाता है, सितारा शनासों के पास जाता है, दुआओं के लिए कहीं इस जगह पर, इस आस्ताने पर, कभी उस आस्ताने की तरफ रुजू करता है। अल्लाह तबारक व तआला के सामने भी गिड़गिड़ा कर अपनी अर्ज़दाश करता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जो इल्म हमें हाथ दिया है, जो कि कुरान की सूरत मौजूद है, उससे रुजू बहुत कम लोग करते हैं, उसके ख़वास बहुत कम है। ख़ास तौर पे आदात का इल्मुल आदात। अल्लाह ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के वक़्त कहा था अल्लमा आदमल अस्मा कुल्लहा, हमने आदम को तमाम इस्म सिखा दिए। और यही वो बात थी जिसके बाद कहा कि हमने जब अपने फ़रिश्तों को उसके सामने पेश किया आदम को, तो उन्होंने कहा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, हम तो उतना ही जानते हैं जितना हमें पता है, अब तो हमने सिखा दिए। तो फिर वो मुअल्लमुल मलकूत भी के बगैर जो था, शैतान के बगैर सब सजदे में पड़ गए क्योंकि उसने तकब्बर किया। लेकिन मामला ये है कि इस वक्त आज मेरे साथ एक साहब हैं, हम परेशानी में भी हैं, हम बंद गली में आ चुके हुए हैं, हमारे हालात जिस किस्म के हैं उसमें कुछ सुझाई नहीं देता कि हम दुनियावी एतबार से कैसे तरक्की कर सकते हैं या दुनियावी एतबार से कैसे निकल सकते हैं। हम सितारा शनासों के पास भी जा चुके, हम 10 शनासों को भी मुख्तमर लीडरों की बातें बता सके, उनके हाथ दिखा सके। लेकिन इस वक्त मेरे दरमियान एक शख्स मौजूद हैं कि जिन्होंने कुरानिक अल्फ़ान्यूमेरिक में PhD की हुई है, कुरान के इल्मुल आदात। मेरे सामने आयत है इस वक्त सूरह जिन की, वाहसा कुल्ल शैइन अददा, हमने हर चीज़ को की गिनती शुमार की हुई है। हमने बेशुमार ऐसी चीज़ें देखी होंगी जिसमें लोग समझते हैं कि कुरान में अगर दिन इतने दफ़ा लिखा गया है तो रात इतनी दफ़ा लिखी गई है, आखिरत इतनी दफ़ा लिखी गई है तो ज़िंदगी इतनी दफ़ा लिखी गई। पूरी तरतीब है, आदात के हिसाब से उसको से कहते तकसीम किया गया है। ये साहब कमाल के हैं, आदात की एनर्जीज पे गुफ्तगू करते हैं और उसके साथ साथ ये इनका एक शौक़ वो है कि जो हम भी उसमें थोड़े से छोटे से तालिब इल्म हैं, वो है आखिरुज़्ज़मान का शौक़। और मेरा इनके साथ जो ताल्लुक़ है वो थोड़ा बहुत इनसे मोहब्बत का, मैं इसको बहुत प्यार करता हूँ, पसंद करता हूँ। इनके दफ्तर घर भी गया हूँ इनसे मुलाकात के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब हैदर जाबिर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। सर आप मेरे लिए हमेशा इज़्ज़त की जगह पर हैं। मेहरबानी आपकी। जाबिर साहब,
फस गई जान शिकंजे अंदर ते जूं वेलन विच गन्ना रो नु को हुन रो रो मोहम्मद मोहम्मद जे रवे ते मन्ना। जान शिकंजे में आ गई है इस कौम की, सर, जो लग ऐसे रहा ही है। ऐसे ही है। आप मुझे ये बताइएगा इस वक्त जो सूरत हाल है, हमारी एनर्जी किस लेवल पे है इस कौम की? क्योंकि दो रास्ते हैं हमारे सामने इस वक्त जो समझने के। क्या हमारा वक्त सदा शुरू हुआ है, या हम जो है उसके अंदर अब इस मुस्तकिल, एक होता है सजा मिल जाए तो छुट्टी हो जाती है, सर जिसको सजा मिलनी उसको नॉर्मलिटी आ जाती है, कि या अभी हम वैसे ही रुलते रुलते रहेंगे सारा कुछ? सर बात ये है कि जितना कि मैंने पढ़ा, आई नेवर क्लेम, मैं तो आम सा आदमी हूँ जी, बस अल्लाह की अता के बगैर तो कोई जी, नहीं कर बिस्मिल्लाह। सकता। और इल्म जो है वो सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनातुल इल्म व बाब मदीनातुल इल्म की मेरास है। ठीक एंड इट्स लाइक एन ओशन। ठीक किसी के पास उसमें से कोई एक पॉट हो सकता है, कोई बकेट हो सकती है, मेरे पास शायद आधा ड्रॉप भी नहीं है उसका, लेकिन ये है कि ये आपके कसम नफ्सी। जी जितनी बिस्मिल्लाह। उस अल्लाह की अता है, जी, ये जितना बिस्मिल्लाह। मुझे समझ आती है, कुरान अल्फान्यूमेरिक्स की अगर मैं बात करूँ तो इट्स बेसिकली एनर्जी, इट्स ए ब्रांच ऑफ क्वांटम फिजिक्स। थोड़ा सा अगर दो जुमले तमहीद के बोल के इस तरफ आऊँ ना तो ज़्यादा बेहतर आप रहेगा। हैं, ये पोडियम आपका है, ये सर। अर्थदार मेरा नहीं, आपका है। सर अल्लाह आपको सलामत रखे। क्योंकि बात ये है कि कुरान पाक अरबी की किताब है। जब हम अल्फ़ान्यूमेरिक्स को समझते हैं ना तो इसकी एक मिसाल दिए बगैर आगे बढ़ना इसलिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि कुरान पाक अरबी की किताब होते हुए भी इसमें अरबी की वो वाली एनर्जी नहीं है। 40 से ज़ायद मुल्क हैं जिनकी नेशनल लैंग्वेज तक जो है वो अरबी है, ग्रामर भी तकरीबन सेम है, थोड़ी बहुत चेंजेस के साथ, और जो है वो कुरान पाक की ग्रामर भी सेम है। देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कलिमतिल्लाह एंड कलिमतिलवान? लोग जो जुबान बोलते हैं और जो खुदा का कलाम है, बिल्कुल, जिसके ऊपर लोग फिर वो कहते हैं हैरत में गुम हो जाते थे। कुरान पाक की एनर्जी ये है कि कुरान पाक के लफ्ज़ पूरे होराइजन को ऑल टुगेदर चेंज करने पे कादिर हैं, और अरब जो मर्जी बोलते रहें वो कुछ नहीं होता। इसके अंदर इसका मतलब है कि लफ्ज़ों का कमाल नहीं है, सिंटेक्स का, एनर्जी का कमाल है। उस अल्लाह ने उस एनर्जी को किस तरह जोड़ा है, और वो अल्लाह जो कहता है इज़ार आदा शैअन यक़ूला लहू कुन, वो कहता है कि हो जाओ तो फिर वो हो जाती है। इतना कुन कह के कॉम्प्लेक्स जो है वो बनाने वाली हस्ती, आखिर कुछ चीज़ों के सिंटेक्स तो उसने बनाए हुए हैं। अब फिर वापस आते हैं उसी सवाल पे, क्योंकि मैंने सर तनवीद, ये जो लफ्ज़ हैं जो अल्लाह ने बोले हुए हैं उसके अंदर कोई ना कोई राज है। अल्लामा आदमा अस्मा कुल्लाहा में कोई ना कोई राज तो होगा। व आहसा कुल्ला शैइन अददा, सिंपल वन लाइनर इसका तर्जमा, आहसा वी सराउंडेड, जी जी, कुल्ला शैइन एवरीथिंग, अददा विद इन द न्यूमेरिक, ठीक। वी सराउंडेड एवरीथिंग विद इन द न्यूमेरिक्स। जो सबसे बड़ी दी गई है जो वजीफ़ा रसूल अकरम से तस्बीह फातिमा है, जी जी जी, तो उसमें बकायदा गिन की अदद बताई ऐसी है कि इसको 33 दफ़ा पढ़ना, सुभान अल्लाह। फिर हम कोई राज तो उस 33 में है ना भाई। सर अब 33 की जो है ना ये 99, हाँ 9 हमेशा से, जब से अल्लाह ने कहा है ना कुन, वाह, जब से, उससे भी पहले, जब से जो है वो अव्वल खलक़ल्लाहु नूरी का राज है ना, जब से लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक का राज है, तब से 9 एंड का नाम है। ठीक है। 9 के बाद डिक्लाइन है, 14वीं के बाद चांद ढलता ही ढलता है, जब अरूज आता है उसका जवाल आता ही आता है। दिस इज अ कोर्स ऑफ नेचर। 9 ठीक है। और ये 5 दुनिया के तमाम जितने भी न्यूमरोलॉजी वाले हैं ना माहिर, खा वो इंडियन ले लें, खा वो दूसरे ले सर लें, दुनिया कहीं भी हो, एक वो और 9 चीज़ के ऊपर वो खत्म कर देते हैं। फिर दोबारा आपके सामने चूंकि बात करते हुए मैं इसलिए नहीं, बिस्मिल्लाह। जरा डरता भी हूँ कि आपको आता है सारा कुछ। बिस्मिल्लाह। जिसमें ये है कि फोनेटिक्स, पूरी दुनिया में कोई भी ग्रामर हो, कोई भी चीज़ हो, फोनेटिक्स आर द सेम। ठीक है। कम ज़्यादा होंगे, आगे पीछे होंगे, लेकिन होंगे सेम, ठीक। क्योंकि साउंड्स अल्लाह ने जो बनाई हैं वो वो जो इंसान बावल के और साथ। ये सब कुछ ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब वापस उसी के ऊपर कि आहसा कुल्ला शाइन अदादा में राज है कि 9 के बाद डिक्लाइन है। ठीक है, 9 के बाद डिक्लाइन, नया दरवाजा खुलता है ना उसके ठीक, बाद, बिल्कुल नई एनर्जी। नई एनर्जी। सिर्फ एक फूड फॉर थॉट दे के वापस फिर उस तरफ आता हूँ। 2025 की एनर्जी है 9। अच्छा 2025 है 9, ठीक है, यानी ये हमारा एक पीरियड खत्म हो रहा है। 2 + 0 + 2 + 5 9। ये क्या चीज़ है? 2 2025 को 2 + 0 ठीक है, समझ गया, 9 हो गया। 5, जी, वो 9 हो ठीक। गया। ठीक है। 9
किसी ना किसी सिस्टम को ख़त्म करके किसी ना किसी सिस्टम को दोबारा शुरू दोबारा किए आगाज़ बगैर करेंगे। ख़त्म नहीं नहीं होगा। दिस इज द सिंपल वन लाइन। और ये तो हमारी ह्यूमन हिस्ट्री से कैलकुलेट किया लोगों ने। जैसे ये होगा सर, आप हिस्ट्री में उठा के देख लें। ठीक है। यानी अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम जो है ना, ये इतना कमाल का है कि इसकी चीज़ें बदलती हैं, ये आपको आइडिया हो जाएगा। क्योंकि 3, 6 और 9 का सीक्वेंस बड़ा शानदार है। ठीक। 1941 में जो जंग ट्रिगर की थी, हाँ, उसकी बिल्कुल इस वक्त एनर्जी जो है वो 2025 में मौजूद है। सेकंड वर्ल्ड वॉर जो शुरू हुई। यस सर। ठीक। बोस्निया का जो सर, दूसरा जो हुआ था वहां से 41। ठीक है, ठीक, समझ गए। 1941 की एनर्जी 6, ठीक ठीक। 2025 की एनर्जी 9। ठीक। ठीक है, उससे वो पीछे सर्कल कंप्लीट हो जाता है ना 6 और 9 का। 3, 6, 9 पीछे चले जाइए, पीछे भी आपको 3 में बहुत कुछ मिल जाएगा। मैं इस वक्त लंबी कहानियां सुनाने का वक्त नहीं है, लेकिन ये कोर्स ऑफ नेचर है। जब 9 आता है ना, फिर डिक्लाइन है। मैं इस बात का फर्मली बिलीवर हूँ कि इस वक्त हम जिस सरजमीन पे रह रहे हैं, ये आम सी सरजमीन नहीं है। ठीक है। वो अलामा साहब ने हमारे साथ जुल्म ये हुआ कि हमने अपने बच्चों को अलामा साहब से दूर कर दिया। ठीक है, मीरे अरब को आती है ठंडी हवा यहाँ से, मेरा वतन वही है। तो ये वाला नहीं है। और अच्छा हम उसको वो गिनते तो बेसिकली वो जो इकबाल ने तो इस इलाके को कहा था ना सारे सर है ही जी वो जो रिसालत माब की हदीस है, सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबे के दरवाजे के सामने खड़े हुए मुस्कुराए। सहाबा कराम ने कहा, या रसूल अल्लाह, मुस्कुराने का सबब बयान फरमाएंगे? तो आपने कहा कि मुझे लगता है मेरे पीछे इस्लाम का किला तमीर होगा, मुझे वहाँ से ठंडी हवा आ रही है। खाने काबे के दरवाजे के सामने ज्योग्राफिकली ज्योमेट्रिकली मशरिक सारा आता है ना जी, इराक आता है, ईरान आता है, इंड आता है, सारा कुछ आता है। सर ये वाला जो इलाका है ना, ये आम सा नहीं है। नहीं, वो उसकी वजह है, चलो उसको भी छोड़ दें। ये 1920 के अंदर नेशन स्टेट बननी शुरू हुए हैं, पासपोर्ट का डिज़ाइन आया है। सही। मैं दुनियावी बात कर लेते हैं ना। 1920 से पहले 300-400 साल हमें पे पढ़ाया गया कि कौमें रंग, ज़ुबान, नस्ल इलाके से बनती हैं। ठीक है। इसके अलावा कोई और चौथा नहीं था। किताबों में ये लिखा हुआ था, सब कुछ ये लिखा हुआ है। दुनिया को तकसीम होनी शुरू हुई 1920 के बाद। 26 अक्टूबर को पासपोर्ट का डिज़ाइन आया है, 27 अक्टूबर को वीज़ा रेगुलेशंस आई हैं, 28 से 29 की कॉन्फ्रेंस में कस्टम ड्यूटीज बाउंड्रीज बनना शुरू। सही है। ये मिस्रियों का इलाका है, फ़िरौन के बच्चे हैं। ये इराकियों का इलाका है, नमरूद के बच्चे हैं। ठीक है, नस्लें सर। ये ईरानियों का इलाका है, साइरस की औलाद हैं। हमने कहा देखो बात सुनो, मैं मोहम्मद सन चीमा, ये अर्दन दास्तेमा, बंगड़ा एक तरह का डालते हैं, सही। साग मेरा भाई नहीं है, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल नहीं पढ़ता। तो एक तो ये है कि हम वाहिद अलामत बनी हैं पूरी दुनिया के अंदर जो इस्लाम के नाम पे। बिल्कुल ऐसे ही है। मुकाबला लोग कहते हैं इसराइल से, लेकिन इसराइल बिल्कुल वैसे ही हो गया है जैसे शैतान तख्लीक हुआ है ना, वैसे ही उन्होंने उठा के उसको शैतान को मुकाबले पे तख्लीक किया। बिल्कुल ऐसे। एक तो इसकी एक ही निशानी काफ़ी है कि ये बाकी सारों के बाहर रंग, नस्ल, ज़ुबान की तख्ती है, हमारे ताहर। लेकिन मसला सारा सवाल ये पैदा होता है कि 199 हैं घर, ये है मस्जिद, अल्लाह का नाम बाहर लिखा हुआ है। बिल्कुल। तो मस्जिद में गंद डालने का क्या आज़ाब है? सर एग्जैक्टली जो चीज़ें हैं ना, हमने वो सारा कुछ जो कुछ हम कर चुके हैं ना, ये उसी का वबाल है। आपकी बात का जवाब देने से पहले, क्योंकि आपसे बात करते हैं ना, लेकिन आपकी बात में ये है कि सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत खूबसूरत हदीस है। जनाब सईद ने सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, मुश्किलात बहुत हैं और जो है वो समझ नहीं आती कि ये सज़ा है या आजमाइश है। ठीक है। तो सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है वो असूल का दर्जा रखता। आपने फरमाया कि अगर तुम्हारी मुश्किलात तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से करीब करें तो आजमाइश है, और अगर तुम्हें अल्लाह और रसूल से दूर कर दें तो सज़ा है। मुझे लगता है कि हम सज़ा में गिरे हुए, इसलिए कि हमने रजू अल्लाह अभी तक नहीं किया। सर मैं बहुत सारी औलिया के साथ अभी तक हम समझते हैं कि ट्रंप बचा लेगा, फलाना बचा लेगा, अमेरिका आ जाएगा, पैसे आ जाएंगे, मोहम्मद बिन सलमान हमें पैसे ला देगा, रेल पेल हो जाएगी।
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ابھی حالت سزا میں ہیں سر، ایسے ہی ہے، اور یہ بالکل ایسا ہی ہے، اور پھر اللہ کرتا بھی ایسے ہی ہے کہ جو سہارے تم نے اللہ کے ساتھ کسی کے ڈھونڈے ہوئے، اللہ ان سہاروں کو توڑتا ہے۔ تو پھر تو کٹ زیادہ لگنے والی ہے سر بہت زیادہ کٹ پڑنے والی ہے، گیٹ ریڈی۔ یہ بالکل یہ جو اس وقت جو ہے آپ سمجھ لیں کہ یہ اس وقت پورا نظام یہ بدلے گا سر۔ ٹھیک، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے یہ ملک بہت اچھا ملک ہے، ہم آخری جنریشن ہے۔ وہ ہمارے ہاں تھوڑا سا تھا نا وہ چیزیں ابھی انگریز کی چلی ہوئی تھی۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ دو چیزیں ہیں، تو اس کے بعد ہم تب موجودہ حالات میں آئیں گے، ایک دو لوگوں کو سینیریوز بتا دیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس علاقے کے بارے میں، اس پورے خطے کے بارے میں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ نقشہ ہم لگا بھی دیں گے اس کے اندر، جو خطے تقسیم تھے وہ سارے کے سارے مختلف علاقے تھے، اسی لیے اسی نقشے کے مطابق آپ کو انٹرپریٹ کرنا پڑے گا۔ عراقی عجم تھا وہ علاقہ جو تھا جس میں بابل و نینوا، پھر نمرود کی حکومت تھی۔ فارس تھا، یہ نیچے کا پورا علاقہ جس میں سارے کسریٰ کی حکومت، فارس بالکل رہتا تھا اس وقت۔ کسریٰ یزدگرد وہاں بیٹھتا تھا، قادسیہ کے بعد ضلع کے پاس پہنچ چکا ہوں، اور ساتھ اس کے علاقہ پاکستان کا جو علاقہ تھا یہ سندھ کہلاتا تھا، بالکل سندھ۔ اچھا اس کے بعد انڈیا کا جو علاقہ ہے وہ ہند کہلاتا تھا۔ ہند اس لیے کہلاتا تھا کہ اس کو ہم کہتے ہیں، ہند کہتے ہیں کالے کو۔ اس کا شعر ہے اس کا مشہور حافظ کا کہ اگر ہاں ترک شیرازی بدستار دل مارا بخول ہندوش بخشم سمرقند، کہ وہ کالے تل کے اوپر اگر وہ مل جائے تو کالے تل پہ سمرقند بخارا، تو اس لیے وہ ان کو کالے لوگ تھے تو ان کو ہندو کہتے تھے، ہندو کش اسی طرح کہتے ہیں خاص طور پر۔ افغانستان کا علاقہ سارے کا سارا، ایران کا مشہد کا جو علاقہ ہے خاص طور پر سیستان، خراسان اب ہو گیا نا، مشہد کا اوپر دو پہلے خراسان پورا خراسان تھا، میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، اسی لیے کہ یہ جو علاقہ ہے نا اوپر کا اصفہان، اس میں کوئی آبادی نہیں تھی۔ سیدنا امام رضا سارا علاقہ چھوڑ چھاڑ کے یہاں آ کے آباد ہوئے تھے، کوئی تو وجہ ہوگی۔ بالکل سر، یہ نیشا پور کا علاقہ، یہ باقی سارے چیزیں، نیشا پور ان کے بالکل ساتھ ہے مشہد کے، اور علاقہ تو کچھ اور تھا، توس تھا، چونکہ وہ بیٹھے تو اس کو مشہد کرا دیا گیا ان کے بیٹھنے سے۔ اب یہ پورا علاقہ، پھر اس کے بعد ماورا نہار کا اوپر ہے، وہاں سے بھی ایک فوج ہے، شام، لبنان، اردن، فلسطین، غزہ، یہ پورا شام ہے، بالکل ایسے ہی ہے پورا شام، اور حجاز جو ہے وہ، اور بیچ میں ایک نجد۔ نجد تو سر بالکل علیحدہ ہے، اس کا کیا ذکر کرنا ہے، نجد سے محمد سلمان ہے نا ہمارا، اب کیا کریں۔ اچھا اب آتے ہیں جی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اس وقت صورتحال اس کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ اس کو نومیریکلی انٹرپریٹ کریں کہ کہاں ہے، کیونکہ آپ کا علم جو ہے نا جی سر، یہ جو ایریاز ہیں نا یہ وہ ہیں جو مطلب آپ سمجھ لیں کہ امام مہدی علیہ السلام اسی جغرافیہ کیولری ہے یہ ساری، ٹھیک ہے، وہ کہاں پہ ان کے کنٹونمنٹس ہیں، کہاں پہ ہیں، اس میں سارے علاقے ہیں، لیکن ہیپننگز تھوڑی سی انٹرپریٹیشن ڈفرینٹ ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک چیز 3 حدیثوں سے شروع کرتا ہوں جی، بسم اللہ۔ ایک سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا ایک لشکر قیامت تک جنگ کرتا رہے گا۔ جناب عبداللہ ابن عباس نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا لشکر؟ آپ نے کہا کہ بیت المقدس کے ارد گرد اور شام، دو جگہ بتائیں۔ تین علاقوں کا ذکر ہے۔ اللہم بارک لنا فی یمن، وہ تو اللہ دعا ہے، یہ اس حدیث میں بیت المقدس اور شام کے بارے میں یہ دونوں علاقے، اور پھر آپ نے فرمایا تھا کہ اگر اس طرف جانا چاہو تو ادھر چلے جاؤ، وہ شام میں جانا چاہو، وہ علیحدہ ہے۔ اور ایک جو حدیث ہے جس میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ادھر سے مجھے جو ہے وہ ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ اچھا، یہ جو ہمارا جس علاقے میں ہم بات کرتے ہیں، یہ علاقہ یہ مطلب باؤنڈریز میں نہیں ہے۔ ٹھیک، 3 اور چیزیں جس کا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں پہم ذکر ہے بار بار مختلف حدیثوں میں، بیت المقدس کا، مسجد الحرام کا، اور تیسری کانسٹنٹینوپل۔ جی یمن کا بھی ذکر، یمن کا قسم دنیا تو ہے نا، کانسٹنٹینوپل کی جو جنگ ہے نا، یہ 3 کو کہ میں اس کو جس تناظر میں دیکھ رہا ہوں، مطلب اگر اس کو نا تھوڑا سا پھیلا دیں گے نا تو اس طرح بیت المقدس، مسجد الحرام اور کانسٹنٹینوپل، یہ 3 جو ہے نا یہ بڑے اہم قلعے ہیں۔ یمن کے بارے میں ایک اور حدیث ہے کہ تم ان قریب دیکھو گے کہ وہ لوگ جن کے پیروں میں جوتے نہیں ہوں گے دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کا ناک زمین پہ رگڑ دیں گے۔ ہاں وہ یمن نہیں ہے، وہ اس کے بارے میں ہے، عرب کے چروا بدو۔ آپ نے فرمایا کہ عرب کے، یہ حدیث جبریل ہے،
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ایک دفعہ آپ آخری جب صحت ہوئی ہے آپ کے پاس ایک صاحب جو تھے وہ آ کے آپ کی اس کے ساتھ بیٹھ گئے. جیسے بیٹھے تو انہوں نے آپ کے پاؤں اس پہ ہاتھ رکھ لیا, اس میں اپنے گھٹنوں پہ, اور سوال پوچھنا شروع کیا. پہلا سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ ایمان کا کیا مطلب, آپ نے بتایا وہ ساری حدیث ہے بالکل ٹھیک. اسی کے اندر یہ دو ہے. پھر پوچھا کہ اسی میں ہے بڑی بڑی عمارتوں پہ ایک دوسرے سے یمن کے بارے میں تو آپ نے کہا ہے الایمان من الیمان والحکمت الیمانیہ, ایمان جو ہے تمہیں یمن میں ملے گا, حکمت یمن میں ملے گا. یمن سے ہی تو جناب حذیفہ یمانی ہے, جی یمن سے ہی تو حقیقت یمنی ہے, یمن سے ہی تو کرنی ہے یمن ہی تو سر وہ آپ نے وہاں پر اس کو جب کہا پوچھا آخری سوال پوچھا قیامت کے بارے میں, تو کہا جیسے جتنا تم جانتے ہو اتنا میں. پھر فرمایا اشراط الساعۃ علامت, دو علامتیں بتائیں آپ. ایک تو یہ ہے کہ عرب کے ننگے پاؤں چلنے والے بدو, کیونکہ یمن تو تہذیب یافتہ علاقہ تھا, عرب کے بدو ننگے پاؤں چلنے والے تتعالون اونچی اونچی بلند و بالا عمارتیں بنانے کے اندر وہ مقابلہ کریں گے. آپ دیکھیں دبئی ہے, ابوظہبی ہے, ایون ریاض ہے, سارے کچھ. تو میں صرف عرض کر رہا تھا کہ یہ اچھا جی اگلی ایک تو حدیث میں نے کہا حدیث چونکہ لوگوں کو پوری بالکل ضروری, میں چلا بھی دوں گا ساتھ حدیث جو وہ بالکل ایسے ہی ہے. اور وہ جو ہے نا جہاں پہ مجھے یہ جنگ کا اسپیکٹرم نظر آ رہا ہے, مجھے لگتا ہے نمبرز کی اگر بات کر لیں تو 1941 جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کی انرجی جو ہے جس طرح اس نے ایک جنگ ٹریگر کی تھی, مجھے اس علاقے میں آگے پیچھے جنگ ٹریگر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور جس میں مجھے جو ہے وہ خاص طور کے اوپر ایک اور جو ہے جس کا ذکر ہے, جس کا شیخ عمران حسین نے بھی ذکر کیا اسکٹالوجی میں, میں ان کو سنتا بھی ہوں, اس میں ہے کہ عرب جو ہے نا خراسان کے ساتھ ایک بڑا ملک مسلمانوں کی مدد کرے گا, جہاں انہیں رشیا کا ایک تذکرہ, اور ان کا ہے ایک آرتھوڈاکس کرسچنز کے بعد, ان سے میں نے گفتگو کی ہم نے, تو ان کا ہے. اب میں ذرا سا آپ کو ذرا ٹائم لائن میں لے کے آتا ہوں, پھر وہاں سے ٹائم لائن جو مین ہے نا جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی ہے, وہ ٹائم لائن یہ ہے کہ عمران البیت المقدس, عمران البیت المقدس, عمران خراب دوبارہ کھڑا ہونا, خراب الیثرب, خراب کہ دوبارہ جب یعنی یثرب جب بیت المقدس جو ہے یہ ایک سینٹرل پوائنٹ بن جائے گا, پلیس آف امپورٹنس بن جائے گا, وہ بن گیا ٹرمپ کے پچھلے دور میں. بالکل سر, ایمبیسیز آپ نے فرمایا خراب الیثرب مدینہ کی ویرانی, بے شک ایسے ہی, خراب الیثرب خروج الملمہ, ملمہ بڑی جنگ شروع ہوا, ملمۃ الکبریٰ کے تو اندر ہم کھڑے ہیں, خروج الملمہ, فتح القسطنطنیہ, قسطنطنیہ کا فتح القسطنطنیہ, خروج الدجال, یہ ہے سیکوینس. اب سر اب آتے ہیں کہ اس میں ہم اپنے آپ کو فٹ کر لیتے, آپ کے ساتھ بیٹھ کے فٹ کرتے, تو آپ کو ذرا مزہ آ رہا ہے اس میں, تو آپ ذرا اسے یہاں سے جب ہوگا تو اب مدینے کے ویران ہونے کا وقت ہے. بالکل سر. آپ مجھے یہ بتائیے کہ رسول اللہ کی ایک حدیث ہے کہ ویل للعرب, ویل للعرب, ویل للعرب, 3 مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم من شر قریب. آپ بتائیے مجھے کہ وہ تو ہو گیا, اس کا کتنا ٹائم پلان لگتا ہے؟ یہ جو ابھی جنگ غزہ کی ختم ہوئی ہے, یہ جنگ میری کیلکولیشن ختم نہیں ہوئی, یہ ختم ہوگی بھی نہیں, ہوگا نہیں, ٹھیک ہے. جنگیں جتنی بھی اس وقت چل رہی ہیں نا, ان میں سے سٹاپ کا بٹن نکال لیا گیا, صرف پاز کے بٹن رہ گئے. اب یہ جنگ نہیں رکتی, یہ ایک جنگ ختم ہوگی تو دوسری شروع ہو جائے گی. یعنی اب یہ آرماگیڈون اور عیسیٰ علیہ السلام تک اب سکون کا ٹائم ختم ہو گیا. وہ جو علامہ صاحب نے بہت سال پہلے کہا تھا نا کہ یہ گھڑی محشر کی ہے, تو عرصہ محشر میں ہے, پیش کر غافل اگر کوئی عمل دفتر میں ہے. تو سر یہ وہ وقت آ چکا ہے کہ جس میں ہم اس وقت کھڑے ہیں, ملحمۃ الکبریٰ کے 4تھے سال میں کھڑے ہیں, اور 7 سال کی بڑی جنگ کا حکم ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگلے 3 سال, اور یہ تو منٹوں میں ختم ہونی ہے. جو جس طرح سر اس وقت وہ دور نہیں ہے نا کہ گھوڑے دوڑے جا رہے ہیں 2-2 سال, اور اس کے بعد 6 مہینے کو 4 مہینے میں. اچھا اب 2 سیکوینس بنتے ہیں سر. پہلی بات یہ ہے کہ مدینہ کی ویرانی کے لیے عربوں کی تباہی ضروری ہے. ایک اور حدیث, یا ایک مطلب مجھے وہ ایگزیکٹلی اس کا حوالہ یاد نہیں ہے, لیکن ایک حدیث کا مجھے لگتا ہے کہ مدینہ اس خطہ عرب اس وقت تک برباد نہیں ہوگا جب تک عرب کے بادشاہ بت پرستوں کے ساتھ مل کے بت پرستی میں. جی آپ کو حدیث ہے کہ آپ کو قبیلہ دوس کی عورتوں کی سرین جو ہے وہ بتوں کے گرد گھومتی ہوئی نظر آئے گی. یہ ذرا سا لیٹر پیریڈ کا ہے, اور لیکن میں صرف یہاں پر لانا چاہتا ہوں یہاں پر اس طرف کہ یہ جو حدیث ہے اس کے اندر یہ جو
اب اگر غزہ کی جنگ شروع ہوتی ہے، اسرائیل ایڈوانسز کرتا ہوا آتا ہے، تو سب سے پہلے مدینہ آتا ہے، بالکل ایسا تبوک کے بعد مدینہ آتا ہے، اور مدینہ سے اگلے جو حدیث آتی ہے کہ ایک شخص مدینہ سے نکل کے، بالکل وہی سفر ہے جو امام حسین امام بالکل ایگزیکٹلی مدینہ نکل سے کے مکہ مکہ آ جائے گا، اور مکہ میں اس شخص کی بیعت ہوگی رکن یمانی اور رکن اسود حجر الاسود کے درمیان۔ ایک یہ ہے کہ پہچان لیں گے لوگ، دوسرا یہ ہے کہ ان کو مطلب جو بھی ہے، میں کنٹروورسی میں نہیں پڑھنا ٹھیک چاہتا ہے۔ کہ پہچان لیں گے، دوسرا یہ ہے کہ زبردستی ان کو کہا جائے گا، اور آپ کے بارے میں کہا گیا اللہ تعالیٰ ایک رات میں ان کی اصلاح کر دے گا، یعنی ساری علوم جو ہیں، جیسے داؤد علیہ السلام کے بارے میں۔ جیسے یہ پتہ چلے گا، اس کے پتہ چلتے ہی شام سے ایک لشکر جو ہے روانہ ہو، کچھ کہتے ہیں سفیانی کا لشکر ہے، اپنے آپ کو سفیانی، رسول اللہ کی وہ کردی سے بنو کلب کے لوگ ہوں گے، ہاں وہ روانہ ہوں گے، وہ ظاہر بات ہے بنو کلب کے لوگ ہیں وہاں پر بہت زیادہ ہیں شام، وہ آ کے جب ایک مقام ہے مدینہ اور مکہ کے درمیان بیضا، جہاں مولا امام حسین علیہ السلام نے خطبہ دیا ہوا مقام بیضا، کمال بالکل وہاں پر وہ دھسا دیا جائے گا۔ یہ واحد نشانی ہے جو دنیا میں پھیل جائے گی۔ آپ نے فرمایا تو پھر امام وہاں پر اس بیعت کی نصرت کے لیے، عرب تو تباہ ہو چکے ہوں گے، ایک بھی جیسے کہتے ہیں نا جوتا نظر آئے گا، عرب نظر نہیں آئے گا، سر ایسے ہی ہے۔ اس کی نصرت کے لیے پہنچیں گے خراسان۔ اب مجھے بتائیے گا کہ یہ جو حالات ہیں، اس حالات کے اندر یہ جو افغانستان کا اس وقت علاقہ ہے خراسان کا، بہت اہم ہے، جس کی ہم جنگ کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں سر کبھی کچھ کرتے ہیں۔ اسی جنگ کے کانسیکوینسز اگر اسی طرح رہی تو جو حدیث کے نظر آ رہے ہیں، یہ جو اٹک کے گرد وہ میں جنگ آتا ہے، ہوں، وہ ان کے حدیث نہیں، وہ تو ان کے ہیں، وہ تو میں آتا سر ہوں یہ تو گیم جو ہے نا، یا تو ہاتھ سے نکل رہا ہے علاقہ، اور یہاں پھر کوئی بہت بڑی اس کے مقابلے میں دوسری جو حدیث ہے جو کہ میں اب کیونکہ ظاہر بات ہے میدان جنگ تو دو ہی ہیں، فلسطین ہے یا ہند ہے، ایسے ہی ہے، تیسرا میدان کوئی نہیں ہے ہی نہیں سر، ہے ہی کوئی نہیں، باقی علاقے ان کی مدد باقی کریں۔ اس کے نیچے ہیں، ان بڑے میدانوں کے نیچے ہیں۔ اس میں آپ نے فرمایا وہاب بن منبہ کی حدیث ہے کہ آپ فرمایا بیض الخراب فی الارض، بڑے حتی تخرب المصر، جب تک مصر پہ خرابی نہیں آئے گی تو خرابی شروع نہیں ہوتی۔ اس میں ایک حدیث ہے کہ خراب السندھ من الہند خراب الہند من السین، یعنی سندھ جو ہمارا علاقہ ہے جو اٹک سے نیچے ہے، جس میں کراچی بھی ہے تو لاہور بھی ہے تو فلانا بھی ہے تو سارا کچھ بھی ہے، اور یہ سارے کے سارے جو ہیں گزشتہ 200 سال سے انگریز کے ایسے خدمت گزار لوگ ہیں کہ جنہوں نے 1916 میں فلسطین فتح کر کے دیا تھا، عراق فتح کر کے دیا تھا، خانہ کعبہ کے اوپر ان کی مارچنگ ہوئی تھی، ایل این بی کے لشکر کے ساتھ تھے، خدائداد کی جنگ، سارے کے سارے نیچے سے اوپر تک، ایون وہاں تک اوپر کوارٹ تک بھی جاتے ہیں، وہاں کم ہے لیکن یہ لوگ ہم بڑے خدمت گزار۔ پھر 1857 میں ہم نے لشکر بھیجے تھے، یہاں سے گئے تھے پیروں کے تو دوسروں کے تو سب کے لشکر گئے تھے۔ اس علاقے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اس کو انڈیا یا بھارت کی طرف سے تباہی آئے گی، اور بھارت کو تباہ کرے گا چین۔ اب مجھے بتائیے سر، اب میں آپ کو ایک سینیریو بتا دیا، اب آپ بالکل یہ ہو رہا ہے، اب انرجیز کے اس انرجیز اسی طرف ہی اشارہ کر رہی ہیں۔ اچھا، لیکن ہم اس میں نا بہت ساری اور بڑی بڑی جنگوں کو، غزوہ ہند وہ بھی بہت بات کی اب بات وہ آخری بات، وہ ابھی یہاں نہیں ہے۔ ابھی یہ جو حدیث ہے نا، یہ خرب السندھ من الہند، اور خاص طور پہ ہند کی دو تہذیبیں، ایک ہڑپا ایک موئنجو دڑو، ان کے ارد گرد، اور پھر موئنجو دڑو نہیں، یہ ملیر سے آگے راجستھان جے پور تک، اجمیر شریف تک، یہ سارا علاقہ مین جنگ ہے، یہ مین بیٹل فیلڈ ہے، اور وہاں سے اور پھر ادھر سے یہ دیبل کا جو ہے نا، یہ گوادر پسنی، گڈانی کو دیبل کہتے تھے اس وقت، اور یہ سارا علاقہ یہ سارا علاقہ اس وقت جس جنگ کا حصہ بن رہا ہے، اور یہ ان قریب ہمارے دروازے پہ کھڑی ہے۔ اچھا، اب یہاں سے شروع کرتے ہیں، اب اس حالات سے یہ جنگ اب میں کھڑی ہو گئی۔ ہماری جو اس وقت کی صورتحال ہے، اس وقت پاکستان کی کوئی نظام حکومت اب ایگزسٹ نہیں کرتا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ ہمارے پاس عدالتی نظام ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے پاس بیوروکریسی کا کوئی نظام ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے پاس ڈیفنس کا کوئی نظام ہے، وہ بھی اب جس طرح کی چلا جا رہا ہے، ہم
پھر سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جنگ جو ہوتی ہے عوام کی محبت سے لڑی جاتی ہے. دنیا کی کوئی فوج عوام کی محبت کے بغیر جنگ نہیں لڑی جاتی. جیت ہی نہیں سکتی. جی لڑ بھی نہیں سکتی سر. آپ اپنے اسی سے گزاریں گے نا, اسی راستے سے گزاریں گے, سب کچھ لڑ ہی نہیں سکتے. عوام کی محبتیں بھی ہماری اس سے خارج. آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ابھی ہو رہا ہے, یہ جو پاس ہو رہی ہے ترمیمیں شرمیمیں, یہ کیا مکافات عمل کا یہ پاس ہو جائے گی؟ سر پاس تو ہو جائیں گی, لیکن مجھے اس کے بعد ڈکلائن ہے اور بہت برا ڈکلائن. 9 والا پن مطلب ٹھیک ہے سر 9 دسمبر شروع میں چند نمبروں کی بات کرتا ہوں, صرف چند. 20259 9 کے بعد ڈکلائن. 27 27ویں ترمیم ڈکلائن. 243 9 اس کے بعد آگے 27 کو ایک عہدہ ختم ہو رہا ہے 9. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ اتنی آسانی سے؟ اٹس ناٹ شیئر کوئنسیڈنس سر, یہ کوئنسیڈنس ہے ہی نہیں. اللہ کوئنسیڈنس کرتا ہی نہیں ہے, کرتا ہی نہیں ہے, یہ پکی بات ہے. اب ایک اور چیز جہاں سے میں قائد اعظم محمد علی جناح کے قتل کے بعد 66 سال اس سرزمین کو ایک خاص اسپیکٹرم میں بند کر دیا گیا. اچھا یہ مجھے آپ اس کے تفصیل بتائے گا کہ یہ آپ نے ابھی رستے میں بتایا تھا, میں نے کہا تفصیل آپ سے میں سنوں گا, میں بھی خود. اب یہ ہے کہ 1948 میں ہوا ہے, 1948 کے 66 سال. میں نے ریسنٹلی علامہ اسد کا ایک جو ہے خط ہے اس کا ترجمہ کیا, ان کی کتاب میری مکمل ہونے والی ہے. صحیح. 18 اگست 1948 کو لکھا ہے انہوں نے. قائد اعظم اس وقت آلموسٹ ہوسٹیج تھا اس میں زیارت. 1 جولائی کو جب اس نے تقریر کی ہے نا, اور تقریر دیکھیں اس میں ایک فکرے تھے کہ دا ویسٹرن اکنامک سسٹم ہیز کریٹڈ سچ اے میس دیٹ اونلی اے میریکل کین سیو اٹ. مغرب کا جو معاشی نظام ہے اس نے اتنا گند ڈال دیا ہے کہ اس کو کوئی معجزہ. اس کے بعد ظاہر بات ہے مغرب نے لکھ لیا اس کو, اس نے لکھا, اس نے وہ ساری تفصیل بتائی ہے کہ اور اس نے فقہ لکھا ہے کہ پاکستان کی جو بیوروکریسی ہے یہ پاکستان کو ایک سیکولر لبرل معاشرے کی طرف لے کے جا رہی ہے. اور 18 اگست کا اس کے بعد پھر بیچارہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ ظلم ہوا اور بس یہ اس کی سزا ہے سمجھ لیں, اور یہ مکافات عمل ہے. 66 ایئرز. یہ 66 آپ کیوں کہتے ہیں؟ اللہ کا عدد ہے یہ تو 2014. اللہ سر اللہ کا عدد ہے 66. 66 اللہ کا عدد ہے. آپ قرآن پاک کو دیکھ لیں, 66 اللہ کا سگنیچر ہے. اچھا میں رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں. اکثر ہمارے ایران لوگ جو ہے نا وہ اس کے اوپر بڑے جو ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حی ابن اخطب آ گیا, یہودیوں کا سردار. اس نے کہا آپ کی امت کی عمر کتنی ہے؟ اب جواب دیکھیں رسول اللہ. ابن خلدون نے اپنی کتاب میں ریفر کیا, مقدمہ میں بالکل ہے, کہا کہ الف لام میم. اس نے جو حساب لگایا ابجد گنا, تھوڑی ہے بہت, آپ نے کافا یا انسوات, پھر گنا, پھر دیکھا حروف مقطعات کی, بالکل ایسے ہی ہے. پھر تو سب گنا, ہم کہتے ہیں اس کی کوئی میننگ نہیں ہے اکثر ہمارے. پھر گنا اس کا درمیان میں تھا تو اٹھ کے کہ یہ تو عمر زیادہ ہے, ٹھیک ہے. وہ پھر اگر میں اس پہ عمر کی عمر پہ نہیں جاتا. ایک بات تو یہ بتائیے کہ یہ بات آپ نے ٹھیک کی کہ یہ علم یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے. اگر ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے تورات اور انجیل کا سہارا لیتے ہیں تو آپ ان کو بھی سر ایسے ہی ہے. یہ قرآن پاک بیسیکلی وہ جو علامہ صاحب کا ایک کانسیپٹ ہے نا محمد ان دا میکنگ, اس کو پڑھیے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آدم سے لے کے خاتم تک ایک انرجی پروان چڑھائی جا رہی تھی. کائنات ابھی ناتمام ہے, شاید آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. اصل میں یہ ایک انرجی پروان چڑھ رہی تھی. اچھا مجھے یہ بتائیے 66, کیونکہ میں تو اس پہ پھنسا ہوں. 66 ایئرس کا کیا اللہ کا عدد ہے؟ اللہ کا عدد ہے. 66 ایئر ختم ہوتے ہیں 2014 میں. یس سر. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ قوم کے اندر شعور آ رہا ہے. جی عمران خان کا دھرنا شروع ہے سر, ایک دم سے شعور آیا. یہ 4-6 سال یعنی جو ہم نے 6 ڈیکیڈ تقریباً 7 ڈیکیڈ سے جو چیزیں ہمارے ذہن میں نہیں تھیں یا جو ہماری آنکھوں کے اوپر, میں وہ بتاؤں, میں اس کو جب دیکھتا تھا کنٹینر پہ اکیلے, الگ میرے عمران خان تو کوئی تعلق اس طرح کا نہیں ہے, تو کنٹینر پہ اس کے اندر ایک انرجی نظر آتی تھی. وہ اکیلا جس وقت دھوپ کے اندر کھڑا ہوا وہ گھوم رہا ہوتا تھا, اور اس کے بعد وہ اس میں تھی. سر اللہ کسی کے بھی ہاتھ پہ رکھ دینا, کندھے پہ ہاتھ, اس کی ذات میٹر ہی نہیں کرتی. سر نمرود کو مارنے سے پہلے اللہ نے مچھر کو اناٹمی تو نہیں سکھائی تھی کہ اس وین سے گھسے گا اور یہاں سے جائے گا. ابا بیلو نے ہاتھی مارنے سے پہلے بم بنانے کی ٹریننگ تو نہیں لی تھی. اللہ کا اشارہ, وہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. یہ اللہ جس سر ایسے ہی ہے. اقبال نے تو جو اس آج کے جدید دور کے مارکا ختم کر دیا ہے,
اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ہاں ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. ہم یورپ مشینوں پہ چلے ہوئے نا، ہم تو اللہ کے احکامات کے الٹ چلتے ہیں. جنہوں نے اللہ کی یورپ کی مشینوں پہ سہارا نہیں کیا وہ افغانستان میں جنگ جیت گئے. ایسے ہی ہے سر، اللہ جس سے چاہے کروا لے. جب میں بات کرتا ہوں کہ جی بلو مون، ایک حدیث کا ایک جملہ ہے کہ چاند بار بار سرخ ہوگا، تو لوگوں کو بلڈ مون اس وقت سمجھایا ہی نہیں جا سکتا تھا کہ واٹ از بلڈ مون. یہودی اب اس پہ ٹھیک ہے. اور آج دنیا یہ مانتی ہے کہ بلو مون کے اوپر یا جو ہے نا وہ سپر مون کے اوپر پازیٹیو انرجیز انہینس ہوتی ہیں، اور بلڈ مون کے اوپر نیگیٹو جو ہے نا انرجیز جو ہیں وہ انہینس ہوتی ہیں. یہ قدرت کا بیلنس کا نظام. آپ کا جوار بھاٹا آتا ہے سب کچھ. اچھا یہ مجھے بتائیے گا، اس میں قرآن پاک کی ایک آیت ابھی پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، کمال ہے وہ بھی. 2014 کے بعد یہ سرکل، یہ سائیکل کب کمپلیٹ ہو رہا ہے؟ یہ جو شعور کے بعد شعور آیا ہے 2014 کے بعد اگلے 9 سال، اس کو کیلکولیٹ کر لیجئے. 14 کے بعد 9 2023. یس، اس کے بعد اس کا ایک دم سے رائز شروع ہوا ہے. آپ خود کیلکولیٹ کر لیں. نمبر سر اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے، یہ میرے کہنے سے کسی کے کہنے کا. یہ دونوں ساتھ ہیں سر، یہ بھی 7 ہے اور یہ بھی 7 ہے. ایسے ہی ہے سر. 7 کریشن کا عدد ہے، 7 زمینیں، 7 آسمان، 7 جہان، سبع سماوات، سر 7 مخلوقیں، قلب، روح، سری، خفی، اخفا، انا، نفس، 7 اسپرٹ، 7 ہیون، خلد، دارالسلام، دارالقرار، عدن، نعیم، ماوا، فردوس. یہ 7 اللہ کا عدد ہے سر. اور یہ 2023 کے بعد اگلے 7 سال. اچھا 2030 تک. 2023 کے بعد اگلے 7 سال پاکستان اپنے پیروں پہ وہاں کھڑا ہوگا جہاں آپ کی ہماری سوچ ختم ہوتی ہے. سبحان اللہ. مجھے لگتا ہے یہ بیچ میں 9 سے آغاز ہوگا. 2025 آخری ہے بلاؤں کا. سر 25 کے بعد ڈکلائن ہے، اور یہ بڑی تیزی سے ڈکلائن ہے. 25 یعنی چڑھائی چڑھتے 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 بڑا ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن جب اترائی کی طرف آتے ہیں نا تو اب تیزی سے اتر آتے ہیں. میں اقبال کا ایک آپ کو آج جو ریکارڈنگ کریں جان میں اقبال ہے تو، لیکن پتہ نہیں کب آپ کو شاید آج ہم لگا دیں، لیکن 1-2 دن میں تو اقبال کا ایک واقعہ ملتا ہے بڑا مستہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس حالت میں گزر رہے ہیں. اقبال کو اللہ تعالیٰ جو علامہ محمد اقبال ہم نے ظلم وہ کیا. کہتے ہیں کہ اقبال نے ایک دفعہ اپنے دوستوں سے کہا، جس سالک، نذیر نیازی اور اس طرح کے، کہ میرے ایک سوال کا جواب ایک صاحب لے کے آئے، داتا صاحب کی مسجد میں ٹھہرے ہوئے، تو کل جائیں گے. اب اقبال کا مسئلہ تھا کہ صبح سویرے بڑے آرام سے اٹھتے تھے، چارپائی ڈالی، حکا وکا پیا، گپ شپ لگائی، چلے گئے. تو اقبال تو مطلب 500 روپے کے اگر کیس مل جاتے تھے نا تو کیس نہیں پکڑتے. علی بخش کیس نہیں لینا اب اس کا، وہ کافی مہینے کے آمدن ہو گئے تو نہیں جائے. دوسرے دن بھی نہیں گئے، ڈھیلے. تیسرے دن تو ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ یہ تمہارا صاحب تو نہیں آتا تھا. علی بخش کو کہا یہ چٹ دے دو اس کو. چٹ پہ اس نے آپ نے جو انہوں نے اپنا چٹ میں اس شخص نے ایک شعر لکھا ہوا تھا مولانا روم کا، کہ ہر بنائے کونا کا باداں کنت، اولاں بنیاد را ویراں کنت. اگر تم چاہتے ہو اس عمارت کو اچھا کرنا تو اس کو بنیاد سے گرا دو. ایگزیکٹلی. اب یہ بنیاد سے گرے گی ہماری سب کچھ، تب سر ٹھیک یہ ہوگا. بالکل گرے گی. اور ایک اور چیز، حدیث سرور انبیاء کی مومن جو ہے وہ ایک جسم کی مانند ہے اور ایک جسد واحد، جسد واحد ہے. لیکن سر ہمیں ٹرینکولائزرز اتنے زیادہ لگ گئے ہیں کہ ہمیں نہ لبنان کی درد ہے، نہ فلسطین کی درد ہے، نہ سوڈان کی درد ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، سرور انبیاء کا فرمان نہیں ہے سر، وی آر ٹرینکولائزڈ. اور یہ ٹرینکولائزر ملے ہوئے ہمیں ڈالروں کے. یس، ٹرینکولائزر ملے ہوئے ہمیں. جی ہاں، یہ ٹرینکولائزرز ان قریب ختم ہونے جا رہے ہیں. اینڈ یو ول تو بڑا پینفل ہوتا ہے سر. ایسے ہی ہوگا، درد تو ہوگی. ظاہر بات ہے ٹرینکولائزر نہیں ملے ہوئے نا. آج جناب امریکہ کی ایڈ آ رہی ہے، آج IMF آ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. یعنی ظلم کی بات یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر لوگ روئے ہیں، چیخے ہیں، پیٹے ہیں غزہ کے اوپر. مسلمانوں نے مارا ہے نا سر. جی، ہم نہیں چیخے. ہم اس سانپ کی طرح جسے جو اپنی دم کو کاٹ رہا ہوتا ہے. پوری دنیا میں بائیکاٹ ہوا ہے، آپ کو پاکستان میں نہیں. سر نہیں ہو سکتا. یہ ٹرینکولائزرز لگے. واہ واہ، بہت اچھا فکرہ بولا. اب یہ جو ٹرینکولائزرز ہیں نا یہ ختم ہو رہے ہیں. اچھا وہ تاریں کھینچی جا رہی ہیں. ایک جملہ میں بار بار بولتا ہوں اپنی ویڈیوز میں بھی اور ہر ساتھ بھی، آقاؤں کو مصیبت پڑتی ہے نا غلاموں کے شکنجے ٹوٹ جاتے ہیں. سر آقاؤں کو مصیبتیں پڑنی شروع ہو گئی ہیں. میں ایک اپنے پچھلے گزشتہ 2-3 جمعوں میں یہاں پر بھی بتاتا ہوں جو حالات ہیں. آپ ذرا اس کو
اس کو، کیونکہ آپ کا علم قرآن ہے کہ قرآن پاک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب تم دیکھو کہ کسی نافرمان شخص کے اوپر بہت زیادہ نعمتیں داخل ہو رہی ہیں، دروازے کھل جاتے ہیں، وہاں وہ قرآن کی آیت میں آپ نے پھر پڑھی آپ نے، تو فرمایا کہ سمجھو کہ اس کی مہلت کا آغاز ہو گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فلما نسوا ما ذکروا اللہ، جب کوئی لوگ ہمارا ذکر یعنی جو ہم نے کہا ہے نا لوگوں پہ رحم کرو، لوگوں میں عدل کرو، لوگوں میں یہ کرو، وہ جو بھول جاتے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ابواب کل شیء، ہر چیز کا دروازہ کھول دیتے ہیں، طاقت میں اضافہ، قوت میں اضافہ، ہیبت میں اضافہ، دولت میں اضافہ، بما فرحوا، ہاں خوش، وہ جشن منانے لگتے ہیں۔ مجھے کون روک سکتا، کوئی کوئی ہے اس میں؟ اللہ کہتا ہے پھر جب میں ان کو پکڑتا ہوں گردن سے دبوچ لیتا ہوں۔ تو پھر لگا اسٹن۔ سر یہ ایگزیکٹلی ایسے ہی مجھے ایک جملہ یاد آ گیا، اللہ تربت پہ رحمت نازل کرے، میرے استاد تھے دلدار پرویز بھٹی صاحب، جی ہمارے دوست تھے بڑے، ٹھیک ہے، وہ ایک سنایا کرتے تھے، سناتے تو لطیفہ تھے لیکن ہماری کلاس میں بھی کسی وقت وہ نا سناتے تھے، تو کہتے ہیں ایک اندھے فقیر کے جو ہے وہ برتن سے کسی نے پیسے اٹھا لیے، اس نے آواز دی، وہ حاجیہ ایڈا ظلم نہ کر، انہوں نے کہا کہ تینوں کی میں پتہ لگا میں حاجی ہیں، انہوں نے کہا ایڈا ظلم کوئی حاجی کر سکتا ہے۔ اچھا میرے حج کا ایکسپیرینس بھی یہی ہے، میں حج سے جو آیا تھا 2002 میں نا، تو واپسی کی فلائٹ ایسے لگتی تھی جیسے کسی نے شیطان کا پٹا کھول دیا۔ سر میں ایک عرض کروں، چھوٹی سی ایک عرض کروں، اللہ اپنی پناہ میں رکھے، لیکن مالک جو ہے نا وہ اس کا ایک کام ہے، کعبے کی انرجی سے مجھے آج بھی ڈر لگتا ہے، کعبے کی انرجی سے میں واقعی میں مطلب جسے کہتے ہیں نا لرزتا ہوں۔ سر اصل پتہ یہ ہے کہ کائنات کا سب سے بڑا جو ریسائکلر ہے نا دیٹ از خانہ کعبہ۔ اچھا، کائنات کا سب سے بڑا ریسائکلر، پوری کائنات کی انرجی کلاک وائز، صرف اکیلی کعبے کی انرجی کے اینٹی کلاک وائز انرجی کے فلو کو، پوری کائنات کے سسٹم کو اگر کسی جگہ نے بیلنس رکھا ہوا ہے نا تو دیٹ از خانہ کعبہ، وہ سینٹر آف دی ارتھ تو ہے، ٹھیک ہے۔ طے ہو گیا۔ اب اس کے اوپر ایک اور چیز اس سے ملتے جلتی، خانہ کعبے میں آپ جو لے کے جائیں گے نا اللہ وہ رکھ لے گا۔ میں ایک درویش کے پاس بیٹھتا تھا تو کہتے تھے کہ جے کدی خانے کعبے چ جاویں نا تے اللہ نو اے نہ دسی میں بڑا نیک ہے گئی، نیکیاں رکھ لے گئی۔ تو پھر میں نے بہت سارے لوگ پارسائی کا روب نہ لے کے جائیں، عجز لے کے، ٹھیک ہے، آپ گناہ لے کے جاتے ہیں تو وہ گناہ رکھ لیتا ہے، آپ کو ٹھیک کر کے باہر بھیج دیتا ہے، آپ نیک بن کے جاتے ہیں تو وہ نیکیاں رکھ لیتا ہے۔ سر یہ خانہ کعبہ ریسائکلر ہے، میں تو اس کا دروازہ کھولنے سے بھی ڈرتا ہوں۔ میں نے کچھ لوگوں کو کسی پرانے بڑے بڑے لوگ اندر جانے کا سر جب وہ اندر چلے جاتے ہیں نا تو پھر باہر نکلتے ہیں تو پھر اللہ ان کی پناہ سے بچائے، تصویریں دکھاتے ہیں سر پھر اللہ ان کی پناہ سے بچائے، بس اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ صاحب کہتے تھے کہ عموماً جو بزرگ جاتے تھے نا شروع میں چھت کی طرف نہیں دیکھتے تھے خانہ کعبہ کے، تو اس لیے کو کہتے کہ بیسیکلی آپ کو نظر آئے نہ آئے، آنکھوں والوں کو تجلیات نظر آتی تھی۔ سر یہ جو ہوا ہے نا، یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ خانہ کعبہ کے ریسائکلر کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اب اس کو کہیں کسی کو اللہ کو آنکھ دے دے تو وہ کھول کے دیکھ لے کہ کیا ہوا تھا خانہ کعبے کے دروازے سے باہر نکلنے کے بعد، ایسا کہ اس کے بعد سارا نظام ہی لپیٹ دیا گیا۔ کوئی ایسی چیز تو تھی۔ پھر یہ جو کرونا ہے اس سے پہلے خانہ کعبہ کی انرجی کو انٹرسیپٹ کرنے کا ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی کہ خانہ کعبے کا ایک دروازہ نکل آیا، وہ خانہ کعبے کا جو غلاف لپیٹا گیا تھا اور وہ سارا۔ سر میں سائنس کو تھوڑا بہت جانتا ہوں، کوانٹم، اچھا ہاں آپ نے یہ کہا تھا یہ کوانٹم ہے بیسیکلی جب ہوا چلے گی تو خانہ کعبے کا غلاف تو دیوار کے ساتھ چپکنا چاہیے نا، یہ کیسے ہو گیا تھا کہ وہ اتنی موٹی رسی وہ ٹوٹی اور غلاف ایسے کر کے اڑا اور اس کے نیچے دوسرا دروازہ۔ سر یہ قدرت کا بہت بڑا تمانچہ تھا ان سب طاقتوں کے منہ کے اوپر، بند کیا تھا طواف اور سر اس کے بعد بند کرنا پڑ گیا کیونکہ ہوا یہ تھا کہ خانہ کعبے کی انرجی کو اگر کوئی بیچ میں بیٹھ کے اس کے ریچول، اب سمجھیں تھوڑی سی انرجی کی بات میں سمجھا لوں، ایک آپ کے پاس موٹر ہے 220 واٹ پہ چلتی ہے، 1 ہارس پاور کی ہے اور 100 RPM پہ کلاک وائز گھومتی ہے، آپ نے اس میں کچھ نہیں کیا، صرف اس کا سرکٹ بدل دیا ہے۔ اب 100 RPM جو ہے وہ وہی ہے، 220 وولٹ وہی ہے، 1 ہارس پاور وہی ہے، لیکن اب اس کا جو سائیکل ہے وہ اینٹی کلاک وائز ہو گیا ہے۔ کعبہ جتنی تیزی سے کائنات کو انرجی دے رہا ہے، اگر کعبے ہی کی انرجی جو ہے وہ انرجی کو سک کرنا شروع کر دے، دنیا میں بچے گا کیا؟ اس قسم کا انٹرسیپشن پلان کیا گیا تھا کچھ
جو ہے وہ نیگیٹو طاقتوں کی طرف سے، جس میں کچھ لوگ سہولت کار تھے، جس کا آنے والے وقت میں یہ کھلے گا کہ کیا ہوا، کون کون تھا، ٹھیک ہے، اس وقت اللہ نے خود سے فیصلہ لیا. کعبہ کائنات کے مالک کا گھر ہے، اللہ کلی شین قدیر کے مالک کا گھر ہے، وہاں کوئی چیز بلا وجہ نہیں ہوتی، کوئی انسیڈنٹس نہیں ہوتے. وہ اتنا موٹا رسا ٹوٹتا ہے، وہ ڈوریاں ٹوٹتی ہیں، تین طرف سے اس کا پردہ، ویڈیوز بڑی عام دیکھی جاتی سر تین طرف سے اس کا پردہ نہیں اٹھتا، ایک ہی پردہ اٹھتا ہے رکن یمانی اور رکن اسود کے درمیان کا، اور اس کے درمیان دوسرے دروازے کی. اچھا 1400 سال سے تو خانہ کعبے کا غلاف بدلا ہی جا رہا ہے نا، کسی نے دیکھا کسی نے دیکھا نہیں. یہ تصویریں کہاں سے آ گئی؟ اس کے بعد پھر یہ قدرت کا نظام تھا جس نے بعد میں کرونا لانے پہ ان طاقتوں کو مجبور کر دیا. اور آپ دیکھیں کرونا اللہ کی ایسی علامت تھی کہ کسی غریب ملک پہ نہیں آیا، سر سارے پانچوں بڑی طاقتوں پہ آیا. سر ایک اور چیز، یہ دنیا میں ایک اور حدیث سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا تھا کہ جب دنیا کی آبادی 7 کی عدد پہ ہوگی، 7 میں سے 5 یا بیماریوں سے یا جنگوں سے مارے جائیں گے. 7 سے تھوڑی سی اوپر ہوئی تھی کرونا آ گیا تھا، بالکل ٹھیک. 7 سے تھوڑی سی اوپر ہوئی تھی کہ کرونا آ گیا تھا، پھر نیچے آ گئی، اب پھر 7 سے اوپر جا رہی ہے. گیٹ ریڈی فار دیٹ. اور مجھے یہ پتا ہے کہ جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا ہے وہ کہہ رہا ہے. اچھا اب آخری جو چیز جو ہے، جو ایک یہ حدیث میں ہم نے، ایک ہمارے ہاں صوفیاء کی کچھ پیشگوئیاں ہیں، یقیناً بڑے کمال لوگ تھے. ایک سب سے پہلی جو ہے وہ تو ہے جو نعمت شاہ ولی، نعمت اللہ شاہ. اچھا نعمت شاہ ولی کی بارے میں کنٹروورسی، اس لیے میں حدیث کے مقابلے میں ان کی حیثیت اس طرح کی سر ٹھیک ہے، وہ نہیں آ بھی سکتے نا. اچھا اب یہ ہے کہ اس میں یہ ہے کہ نعمت شاہ ولی کہتے ہیں کہ پوری بیان کرتے کرتے جب یہ اس علاقے میں آتے ہیں تو کہتے ہیں از غازیان مرکت زمین، از غازیان سرحد لرزت زمین چو مرکت، سرحد کے غازیوں سے زمین جو ہے یہ قبر کی طرح کانپے گی. اور وہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہوگا یہ ہے کہ اٹک کا پانی، دریا جو ہے سری سندھ کا پانی 3 دفعہ خون آلود ہوگا کافروں کے خون سے. اب اٹک کے ادھر سے کوئی کافر نہیں رہتا سر، نہ کامرے میں رہتا ہے، نہ واہ میں ریکسلا میں رہتا ہے، نہ کدھر، نہ اسپتال میں رہتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں مسلمانوں کی نصرت کرنے کے لیے، وہی حدیث جو ہے نا، دنیا جہان سے آئیں گے ایسے ہی ادھر سے. اور پھر وہ کہتے ہیں پھر لاہور فتح ہوگا، پھر فتح. 2 چیزیں عرض کروں پھر اس کے بعد آپ کی طرف آتا ہوں کہ قسطنطنیہ فتح ہے ابھی، لیکن یہ دوبارہ فتح ہوگا. دوبارہ سر یہ جانا ہے، دوبارہ ان کے پاس جانا ہے. وہ 80 جھنڈے. اسی طرح ہمارا جو خراب الہند ہے نا وہ جانا ہے. اب یہاں پر میں آپ کو 18 حدیثیں ہیں، یہ میرے سامنے پڑی ہوئی غزوہ ہند کی، اس میں مطلب اس کے علاوہ کوئی حدیث نہیں ہے. صحیح ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے 18 کا بھی نمبر 9 نمبر 9 سر نمبرز کا نمبر آ گیا 9. یہ میں نے بھی غور کی نہیں کیا. اب صورتحال یہ ہے کہ انڈیا ہم اس طرف، انڈیا پر چین، وہ لشکر وہاں پر بیت المقدس میں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت کعب سے مروی ہے کہ بیت المقدس میں ایک بادشاہ ایک لشکر ہند کی طرف بھیجے گا، وہ اسے فتح کرے گا. اب کہاں سے پہنچا؟ بیت المقدس سے کہاں آیا؟ اٹک پہ آیا. وہ ہند کی زمین کو روندیں گے، اس کا خزانہ حاصل کریں گے. وہ بادشاہ اس خزانے کو بیت المقدس کا زیور بنا دے گا، اور وہ لشکر اس بادشاہ کے پاس ہند کے بادشاہوں کو، اکیلا نہیں ہے، ہند کے بادشاہ، اس کا مطلب انڈیا کو بکرے ہو چکے ہوں گے، سر ایک چکر کر لائیں گے. ایگزیکٹلی آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، معذرت، لیکن میں ایک درویش کے پاس بیٹھتا تھا تو وہ پنجابی میں گفتگو کرتے تھے، مطلب عام سے آدمی تھے قصور کے قریب. تو کہتے ہوتے تھے کہ پتر ان قریب تو ویکھیں گا چائنا نے آ کے تینا دی گچی پھڑ لینی ہے. سلیگوڑی کوریڈور اس دن مجھے سمجھ آیا تھا، گچی بالکل ایگزیکٹلی 20 کلومیٹر کا جو ہے. ٹھیک ہے جی، چائنا نے آ کے نا دی گچی پھڑ لینی ہے. تو یہ جو نظام ہے اس کے اندر، یہ جو خطہ ہمارا ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہمارے خطے کے اندر کیا جو بیسک سوال جس کے لیے آپ کو میں آپ کے سامنے نمبر کے حساب سے، کیا یہاں کے اندر یہ جو تبدیلی 2025 کی آ رہی ہے، اس کے اندر کیا وہ خراب سندھ بالہند یعنی انڈیا کی جنگ بھی شامل ہے؟ بالکل کہ وہ بھی حملہ ہوگا ساتھ. سر دونوں بارڈر سے حملہ ہونے کے چانسز. اچھا دونوں بارڈر سے حملہ، وہ ظاہر بارڈر تو اٹک پہ آ جانا نا.
جی ہاں، دونوں بارڈر سے حملہ ہوگا اور ہم جو ہے نا اس کو اس طرح اب جو ہے نا وہ نہیں کر پائیں گے. میری کیلکولیشن ہے, اللہ اپنی اللہ پناہ میں اللہ اللہ رکھے. بہتر کرے. سر ٹو ایئر از ہیومن, لیکن جو دیکھو میرا وہ زمین کا حل تو پھرنا ہے نا بہت زبردست. صفائی سر, یہ جو بنیاد آپ نے کہا تھا نا, یہ بنیاد سے اکھاڑا جانا ہے سارا سسٹم. اولا بنیاد رابطہ. سر ایسے ہی ایگزیکٹلی اللہ کرتا ہی ہے. یہ جو ہے نا اللہ آپ قرآن پاک ہم لوگ بڑا سوچتے ہیں کہ جی ہم نے جنگ لڑنی ہے, اور سر قرآن ساڈے پاک واسطے کی نہیں ہے. آیت ہے کہ اگر ہم ظالموں کو ظالموں سے دفع نہ کرے تو مسجدوں میں, گرجا گھروں میں. اس کے بعد آپ فرمایا یہودیوں کے اللہ کا نام نہ. اللہ نے صرف مسلمانوں کی بات نہیں کی, سر سب جگہ نام نہ لے کو اگر ظالم کو نہ مارے. ایسے ہی ہے, یہ ظالموں کو ظالموں سے ہی مرواتا ہے. یہ ظالم ٹائم آیا گیا. سر یہ بالکل 100% آپ کا اندازہ کیا ہے کہ یہ جو نومبر کی 27 کے ارد گرد ہی آ جائے گا؟ سر نومبر دسمبر 2025 میری کیلکولیشن جتنا مجھے پتا جنگ کی بھی ہے سر, مجھے لگتا ہے کہ یہ 2025 کچھ کیے بغیر ختم نہیں ہوگا. اور یہ جو چہرے نظر آ رہے ہیں کہ جو چھائے ہوئے اس پہ, آنے والے دور میں یہ نہیں ہے, نظر نہیں آ رہے, بہت کم, ان میں سے شاید ہی کوئی ہو. ہاں جی, اللہ تعالیٰ کے, کیونکہ ان کے کوئی عدد ملتے بھی نہیں ہے نا. سر جتنے لوگوں کے کچھ چیزیں میں نے دیکھی ہیں, نمبرز کو جتنا کہ میں پڑھتا ہوں, جتنا کہ مجھے آتا ہے, عوام کے اندر جو شعور ہے وہ شعور عطا ہے سر. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو 8 فروری تھا, یہ ایک دن تھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس قوم نے بتا دیا تھا, اللہ ہم تبدیلی 8 فروری 2024. ہاں, یہ ذرا نکالیں اس کا کیا ہے. 9 ہیں 9 سر 8/2/10/2024 8. سبحان اللہ وحمدہ. میں یہ تو اللہ کی ایک سنت ہے, اللہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. میں قوم کی حالت میں 8 فروری کو یہاں کے لوگوں نے بتا دیا کہ بھائی اللہ ہماری بس, ہم نے جتنا کرنا تھا کر دیا, انہوں نے نشان نہیں دیا فلاں, ہم نے سر آپ دیکھ لیجئے گا ہوتا کیا ہے. 2024 کا عدد 8 تھا, 8 فروری 2024 گن لیں. 8 فروری بالکل ٹھیک آگے. اس کا مطلب وہاں سے شروع ہوگا سفر, اور اب آپ 27 نومبر 2024 سے اس کا وہ 2025 پہ ایک سال کے اندر, یہ 23 کے اندر جو کچھ ہوا, 22 کے اندر جو کچھ ہوا, یہ آہستہ آہستہ اسی طرف تسلسل ہے اور یہ چلتا جا رہا ہے, یہ رکے گا نہیں. بہت بہت شکریہ, بہت بہت عنایت, بہت کچھ آپ سے سیکھنے کو ملتا ہے سر. آپ استاد ہیں. بات ہے نہیں, میں بالکل استاد نہیں ہوں, نمبر کا تو مجھے بالکل نہیں پتا, بس قرآن کی آیات اور تھوڑا سا علم ہے, لیکن آپ سے میں نے اس لیے بلایا تھا کہ آپ اس کی آپ کے پاس جو انرجیز ہیں اس سے ہم پتہ چلے کہ یہ ٹائم کیا ہے. ناظرین, وہ جو کہا ہے نا انہوں نے, ہم عرصہ محشر میں ہیں, تو عرصہ محشر ہمارا شروع ہو چکا ہوا ہے. پاکستان کی عوام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی عرضی یوں رکھ دی ہے, اللہ ہم بے بس ہیں, اللہ ہم سے جو کچھ ہو چکا ہم نے کیا, ہم نے قربانی دی, ہم نے تمہیں بتایا کہ ہمارا یہ ملبوس اتار دے جو 75 سال کے ان سارے لوگوں نے ہمارے اوپر پہنا دیا تھا جنہوں نے انگریز کی غلامی سے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا. اللہ کی سنت ہے کہ وہ تبدیل کرتا ہے, لاجل سنت تبدیلہ, اللہ کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی. اگر بنی اسرائیل کو سزا مل سکتی ہے تو رسول اللہ نے فرمایا تم ویسی ہی حرکتیں کرو گے جیسے وہ کرتے تھے, یہاں تک کہ جوتی کے تلوں کی طرح برابر ہو جاؤ گے. ہم برابر ہیں. حیدر صاحب جس علم کے غواص ہیں, وہ علم ان کو بعض دفعہ بولنے سے منع بھی کرتا ہے. مجھے لگتا ہے, آج مجھے لگا ہے کہ بہت ساری چیزیں وہ نہیں ریویل کر پا رہے جو کہ کبھی قسمت ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ دن آ رہے ہیں کہ جب یہ عمارت گر کے نئی بنے گی اور 1000 گنا زیادہ شاندار ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.